अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज गुल यूट्यूब। बिलाखिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से कुछ मुस्बत खबर सामने आई, और वो ये कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा, और अक्टूबर में होने वाले इजलास में फिर बिलाखिर फैसला किया जाएगा हतमी तौर पे कि पाकिस्तान को इस वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं। ऐसा लगता है कि अ, इस लिस्ट से बिल आखिर पाकिस्तान निकल आएगा, क्योंकि वैसे मजमूई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हुकाम ने, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने एक्शन प्लान जो पाकिस्तान को दिया गया था जून 2018 में, उस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद कर लिया है, और बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी तसल्ली हो गई है। अब जनाब, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पहुंचा कैसे? ये एक बड़ी तवील कहानी है। इसमें हमारे हुकाम, हमारे सियासतदान, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सभी इसका हिस्सा रहे हैं। सभी एक लिहाज से कहें कि इस जुर्म में शरीक रहे हैं। वो किस तरह? इस तरह के सन 2008 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को अपने जो बैंकारी निज़ाम है इसको दुरुस्त करने का मशवरा दे रही थी। इसको एक डाला भी गया था गुज़िश्ता पीएमएलएन की हुकूमत में, ग्रे लिस्ट में फिर निकाल दिया गया 2015 में, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अपने सिस्टम्स को बेहतर करेगा। मगर जनाब, जब 2015-2018 के दरमियान जितने भी रिव्यू हुए, खासतौर फरवरी 2018 तक, वो सारे नेगेटिव थे, और उससे बिल आखिर फरवरी 2018 में फैसला किया गया जून 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और फिर अक्टूबर 2021 में भी यही फैसला किया गया, जब प्लीनरी का इजलास हुआ, कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं जाएगा। उस वक्त बहुत शोर मचाया गया था कि इससे बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तरफ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, पाकिस्तान के लिए कर्जे मुश्किल हो जाएंगे। वैसे तो मजमूई कोई बहुत बड़ा उसका असर नहीं पड़ा, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, आम पाकिस्तानियों को समझाने के लिए यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जब एक्शन प्लान दिया गया पाकिस्तान को जून 2018 में, तो उसके दो हिस्से थे। एक हिस्से का ताल्लुक था मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी उन इदारों, उन तंजीमों, अफराद के लिए फाइनेंसिंग के रस्ते महदूद करना जिन पे दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है, जो कौमी दहशत गर्द करार दिए समझे जा रहे थे या बैन अवी दहशत गर्द समझे जा रहे थे, जैसे अलकायदा और दाइश तंजीमें हैं, या फिर जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, और इस किस्म के कोई 78 ग्रोह हैं पाकिस्तान के अंदर, जिन पे बाकायदा पाबंदी पाकिस्तान ने लगा रखी है, जिन्हें कलअदम करार दिया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद आपको मालूम है कि मुल्क भर में जो हज़ारों मसाजिद और मदारिस हैं, उनमें से कई मसाजिद और मदारिस इन्हीं कलअदम तंजीमों के ज़ेर असर चलते हैं, चाहे वो अल रशीद ट्रस्ट हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हरकतुल मुजाहिदीन हो। ये वो सारी तंजीमें हैं जो अफ़गानिस्तान में भी मुलविस रहीं, सरगर्म रहीं, कश्मीर में भी सरगर्म रहीं, फिर रफ्ता रफ्ता बैन अवी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका के ज़रिए इन तंजीमों पे पाबंदी लगाई गई, इनको दहशत गर्द करार दिया गया। अब जब एक्शन प्लान दिया गया पाकिस्तान को जून 2018 में, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे उसकी जो तमहीद है वो ये थी कि इस एक्शन प्लान का मकसद पाकिस्तान के हुकाम को ये बावर कराना है कि दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली रकूम को रोकना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जो गैर कानूनी तौर पे पैसे इधर से उधर होते हैं या बाहर से पाकिस्तान आते हैं, उनकी रोकथाम है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान को बहुत सारे टास्क दिए गए, 27 नुकात दिए गए थे एक्शन प्लान में, और ज़्यादातर का ताल्लुक उसमें था टेरर फाइनेंसिंग के, और उसके साथ फिर बाकी ताल्लुक जो था पाकिस्तान के बैंकारी कवानीन से था। अब चूंकि पाकिस्तान के बैंकारी कवानीन आपको मालूम ही है कि यहाँ पे बेनामी अकाउंट्स चल रहे थे, यानी अरबों करोड़ों रुपए लोगों के अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये मालूम नहीं है कि किसके हैं, और ये वो नाजायज़ रकूम थी जो कमीशंस के ज़रिए बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, सिविल मिलिट्री, सबके अकाउंट्स में पड़े होते थे। इस तरह बेशुमार बेनामी जायदादें भी थी, ऐसी जायदादें और ऐसे असासे जिनका बज़ाहिर कोई टाइटल नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है किसी रेडी वाले, किसी फलूदे वाले के, किसी मखसूस चपरासी के तो
یہ اثاثے نہیں ہو سکتے. اور یہ جو مشہور منی لانڈرنگ کیس ہے جو شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم اور جو متنازع وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز ان کے خلاف چل رہا ہے، اور جس سے متعلق کوئی 4 افسران کی اب تک موت ہو چکی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ بار بار پاکستان کو یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ آپ کے بینک کاری کے قوانین آپ کو سخت کرنے پڑیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ لیکنگ بکٹ، یعنی ایک ایسی بالٹی ہے جس کے نیچے سوراخ ہے، ڈارک ہول ہے، یعنی سیاہ سوراخ ہے جس کے اندر پیسے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس کے پیسے ہیں، پتہ معلوم نہیں ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کئی ایسی شرائط تھیں جن پہ عمل درآمد ضروری تھا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ذریعے، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. جتنے بڑے بڑے سیاستدان تھے ان کی ایک فون کال پہ 20 لاکھ اس سے زیادہ جتنے بھی رقوم ہوتی تھی وہ کیش نکال لیے جاتے تھے. اس قسم کے بہت سارے کام ہوتے تھے. پھر جو ہماری کالعدم تنظیمیں تھیں، آپ کو معلوم ہے اسلام آباد میں، کراچی، لاہور، تمام بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں جب عید قربان آتی ہے تو کھالیں بھی یہ تنظیمیں جمع کرتی ہے، ان کے فنڈز بھی، چندے بھی جمع کرتے ہیں، گھر گھر یہ چکر لگاتے رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہی رقوم تھیں جو کہ دہشت گردی کے لیے استعمال بھی ہو سکتی ہیں، ہوتی رہی ہیں. اور اس حوالے سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے اشتہارات باقاعدہ جاری کیے قومی اخبارات میں، قومی میڈیا میں، کہ آپ جب کسی کو اگر چندہ دے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر دیں کہ کہیں یہ رقوم آپ کے ملک کے خلاف، کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں. اور جو کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا رہا، اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ بہت سارے ہمارے تاجر ہیں، سرمایہ کار ہیں، حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے، لیکن ایسی بہت ساری تنظیمیں جو مدارس اور مساجد چلا رہی ہیں انہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے چندے دیتے ہیں، مفت کے ان کو دیگیں پکا کے دیتے رہے ہیں، لنگر لگائے ہوئے ہیں. اور کور کیا تھا کہ جی بڑی خدا ترسی ہے اسلام کے نام پہ، وہ ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس ایکشن پلان میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے پاکستانی حکام کو باور کرانا ہے کہ یہ ایک خطرناک کام ہے، اس کو آپ اس پہ سنجیدگی کے ساتھ کام کریں. اور 2 مرتبہ یہ ہوا کہ جب پلینری یعنی FATF کی پلینری کا اجلاس ہونا تھا، اس سے عین 2-3 دن پہلے چھاپے وغیرہ مارے جاتے تھے، کبھی ایک تنظیم کبھی دوسری تنظیم، کہ ان کے اثاثے آپ نے، ان کے جو کمپاؤنڈز تھے، ان کے مدارس تھے، ان پہ قبضہ کر لیا. اور صرف ان کو یہ بتانے کے لیے، بعض اوقات یہ بھی کہا کہ دھول جھونکنے کے لیے FATF کی آنکھوں میں، کہ ہم نے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا. حالانکہ یہی وہ رویہ تھا جس کے خلاف ایکشن پلان میں باقاعدہ طور پہ ابتدائیے میں کہا گیا کہ ہم پاکستانی حکام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس پہ ان کو عمل درآمد کرنا ہوگا. اس کی وجہ سے چونکہ ادھوری کارروائی ہوتی تھی آدھے دل کے ساتھ، اس کی وجہ سے پاکستانی حکام کو بہت شرمندگی بھی ہوتی تھی جب یہ پلینری کے اجلاس ہوتے تھے، یا اس کے نیچے جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کے اجلاس ہوتے تھے. اس میں جب ان سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا ہمارے حکام سے کہ آپ نے کتنے لوگ گرفتار کیے، کتنی آپ نے پوچھ گچھ کی، تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنے لوگ گرفتار کر لیے، اتنے لوگ اب جیلوں میں ہیں، ڈیٹینشن میں ہیں. وہ پھر پوچھتے تھے کہ اچھا وہ چالان کدھر ہے، چالان آپ نے کیسے بنایا تھا، جو آپ نے انٹروگیشن کی تھی اس کا کوئی لبے لباب آپ کے پاس ہے، اس کے کوئی منٹس آپ نے رکھے ہیں. تو یہاں پہ آ کے ہمارے حکام مار کھا جاتے تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 2018 کے آخر تک اس تمام پروسیس کا، یعنی جو ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہونا تھا، اس کی مانیٹرنگ کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. لے دے کے وزارت خارجہ کو سامنے کر دیا جاتا تھا قربانی کے بکرے کے طور پہ، جبکہ وزارت خزانہ، وزارت کامرس یعنی جو ٹریڈ منسٹری ہے، اور اس طرح وزارت داخلہ اور دوسرے سول ملٹری ادارے، ان میں سے کوئی بھی اس کی اونرشپ نہیں لے رہا تھا اس پورے پروسیس کی. تو بڑا اچھا یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے، سابق وزیر اعظم نے، جولائی 2019 میں حماد اظہر صاحب کو اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے ذمہ داری سونپی. اور اسی پروسیس کا نتیجہ تھا کہ باقاعدہ جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے انہوں نے رپورٹ کیا حماد اظہر صاحب کو، اور حماد اظہر صاحب نے، اور اس کا اعتراف سابق وزیر خزانہ اور سینیٹر شوکت ترین صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کیا ہے کہ یہ تمام تر حماد اظہر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. اور میں جناب آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اپنے ایک ہماری کنسلٹیشن تھی، اس میں ہم نے عمران خان صاحب کے اس فیصلے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے ایک پریس سٹیٹمنٹ کے ذریعے مطالبہ کیا تھا کہ
FATF کے ایکشن پلان پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک فوکل پرسن ہونا چاہیے، یعنی کسی ایک شخص کو آپ وہاں پہ تعینات کر دیں تاکہ وہ اس پروسیس کو باقاعدہ مؤثر انداز میں آگے لے جا سکے۔ تو بڑی ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ جب حماد اظہر صاحب کو باقاعدہ ایک خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے فوکل پرسن کے طور پہ، اور بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے۔ اس میں یہ کچھ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے اکتوبر میں نکل آتا ہے تو یہ تمام پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی اس میں نیک نامی ہے۔ تو دوستو، یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور پاکستان کے 2-3 بڑے انتہائی اعلیٰ عہدیداروں نے کب یہی کہنا تھا پرائیویٹ نجی محفلوں میں کہ یہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں جو بینکاری نظام ہے اس کو کچھ خاصی حد تک کنٹرول کرنے کا موقع ملا ہے۔ بلکہ دنیا ٹی وی کے پروگرام آج کامران خان کے ساتھ ایک شو میں بھی میں نے یہی کہا تھا، جب اکتوبر 2021 میں پاکستان کو گرے لسٹ میں بحال رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، برقرار رکھنے کا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک لحاظ سے خوش قسمتی ہے کہ گرے لسٹ میں، کیونکہ اسی کے ذریعے پریشر آئے گا، برقرار رہے گا، اور اسی کے ذریعے ہمارا جو سسٹم ہے جس میں بے نامی اکاؤنٹس، بے نامی جائیدادیں، بے نامی اثاثے پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کس کے پاس، کم از کم یہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور اب پاکستان کا بینکاری نظام کافی حد تک، اس میں بہت گنجائش ہے ابھی بھی، لیکن کافی حد تک واٹر پروف ہو گیا ہے جہاں تک ٹیررسٹ فائنینسنگ کی بات ہے یا منی لانڈرنگ کی بات ہے۔ اب منی لانڈرنگ مکمل طور پہ خاتمہ اسی صورت میں ہوگا جب اس ملک کی اشرافیہ بھی اس موضوع پہ سنجیدگی سے سوچے، چاہے وہ ہماری اشرافیہ بزنس مین ہیں، چاہے پولیٹیشنز ہیں، چاہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، کہ جب تک یہ منی لانڈرنگ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہی پیسہ ہوتا ہے جو غلط کاموں کے لیے، ٹیررزم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو بڑی خوشی کی یہ بھی بات ہے کہ اسی ایکشن پلان کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کوئی جنوری 2021 میں نئے قوانین و ضوابط متعارف کروائے، جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے قوانین کو مزید سخت کیا گیا، اسے مانیٹرنگ اس میں بڑھائی گئی، اور اب بڑی اچھی بات ہوگی اگر پاکستان اس میں سے نکل آئے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی یہ بڑی اچیومنٹ ہے، پاکستان کی اچیومنٹ ہے، کسی ایک حکومت کی نہیں ہے، اور اسی طرح ملکوں کے نظام بہتر ہوتے ہیں، اسی طرح ملکوں کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے۔